बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकबाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल अभी तक गंभीर है और मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। जहाँ तक सियासी बहरान का ताल्लुक है, बल्कि इसको अगर सियासी कशीदगी करार दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वो भी इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का लॉन्ग मार्च तो इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने ऐलान किया कि वो KPK और पंजाब असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भी वो उनके अरकान मौजूद है वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे, चाहे वो सिंध असम्बली है या दीगर और असम्बलियाँ हैं। तो ये जो बहरानी कैफियत है फिल वक्त तो ये बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत है वो अपनी हिकमत अमली पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और उसकी सारी कोशिशें इसी तरफ है कि फौरी इंतखाबात ना हो, क्योंकि इस वक्त जो हालात है वो उनको सूट नहीं करते। दूसरा, आज 30 नवंबर को अहम जो इवेंट है वो पाक फौज के कमान की तब्दीली है। जनरल बाजवा अब माजी का हिस्सा बन गए हैं और जनरल आसिम मुनीर ने आज से ये कमांड संभाल ली है। तो देखते हैं कि ये नया दौर किस अंदाज से आगे बढ़ता है। जो सियासी बहरान है, जो मौजूदा मामलात हैं, यही आज का टॉपिक है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ मैं करता हूँ सीनियर सहाफ़ी चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम से। ख्वाजा साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें अवाम के मसाइल तो कहीं नज़र नहीं आते, हुक्मरानों के मसाइल हैं और उसी पर गुफ्तगू हो रही है, क्या कहेंगे आप? उसमें सबसे पहले तो बात यह है जी कि ये चकवाल के बारे में कि ये जर्नैलों की सरजमीन है और बताया गया है कि 90 के करीब जर्नल जो है ना अभी तक इधर चकवाल की धरती ने पैदा किए हैं। तो ये बड़े बड़े नाम हैं मादी में। तो ये जनरल अब्दुल कयूम जो है, ये जब ब्रिगेडियर थे तो ये बेनज़ीर भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। ये उस वक्त जो 90 से 93 का जो दूसरा दौर था, तो उसमें ये पहली दफ़ा मतलब है कि एक उसमें उन्होंने ना सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो को वो चकवाल लेके आए इधर गवर्नमेंट कॉलेज चकवाल के मैदान में एक बड़ा जलसा बेनज़ीर भुट्टो ने, और ये जो उन्होंने अपने इलाके को सुई गैस और वो सारा बिजली घर उधर पातशान और सारा इलाकों को दिया था, तो उसका इफ्तिताह बेनज़ीर भुट्टो ने किया था। तो ये उस वक्त फिर ये एक तमाम ये देखा देखी क्योंकि मामला, तो वो जो मादी में जो जर्नल बड़े नाम है मगर उन्होंने अपने इलाके के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर ये एक लाइन बनी और फिर खासकर जनरल मजीद मलक जो 85 में गैर जमाती इंतखाबात के जरिए MNA भी बने, तो वो 15 साल 5 दफ़ा वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, वफाकी वजीर भी रहे। और वो उनके बारे में मशहूर था कि वो मियाँ नवाज शरीफ, वजीर आज़म नवाज शरीफ, तो उनसे पूछे बगैर निश भी नहीं थे मारते। ये एक अमूमी ख्याल था। तो हमने उधर बूरबन में एक दफ़ा पौधा लगाने की तकरीब थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे, तो ये वज़ीर जंगलात और खुराक थे जनरल मजीद मलक। तो खान मोहम्मद बालम हमारे बड़े करीबी, तो वो जनरल मजीद मलक के बड़े करीब थे। तो उन्होंने कहा जी वो जनरल साहब को ऐसी आधार किया कि 2-4 अखबार वाले भी। तो फिर मैं चौधरी गुलाम रजा ये हम उधर बूरबन में उधर देखे, तो उस वक्त जो नवाज शरीफ का उधर हेलीकॉप्टर उतरा उधर बूरबन में पहाड़ों में, तो वो यूं ही नवाज शरीफ ऐसे बाहर हैं तो दूसरे जो उनके साथ पीछे आए हैं बाहर, तो वो जनरल मजीद मलक थे। तो वो उसमें जनरलों को भी एक ये मिला। उसमें फिर आप देखें जनरल कयूम फिर सेनेटर भी बने। तो ये अभी ये अब फैज हमीद की रिटायरमेंट हुई है, तो ये देखें उन्होंने अभी ऊपर सतह पे जो भी कोई मामलात हैं हमें उससे लेना देना नहीं है, मगर हैरत अंगेज तरक्की जो है ना ये चकवाल की तारीख में, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल राजा यासर सरफराज ने बनाई है, बाकी किसी ने वो कहना कख बन के 2 नहीं किए हैं। तो ये लतीफाल ग्रुप, इसका हमने फिर एक उसको टर्म में ना नहीं होना चाहिए जी, जनरल साहब का ना नहीं होना चाहिए, तो लतीफाल ग्रुप हमने एक अखबारी टर्म के जरिए, तो वो अगर आप इधर डुडियाल पे ये जो बिल्कुल पसमानदा इलाका था, फिल्म कसर सिराल और सारा बिल्कुल ये इधर भुख बांगड़े बनेरे जो है, तो ये एक जिंदा मिसाल थी ये इलाका। तो वहां पर आप देखें सड़कें और सुई गैस और मतलब एक बड़ा सारा उसमें हुआ है। तो बहरहाल ये एक अब फिर उस हवाले से अब जनरल साहब शमशाद मिर्जा ने भी चार्ज संभाल दिया, तो लोगों की तो गुहार फिर बड़ी है कि भाई वो एक जो अब लाइन जनरल कयूम ने और फिर फैज हमीद ने एक लोगों के, ठीक है उस पर इख्तलाफ जरूर है कि एक को इलाके में जी, तो नेचुरली अगर वो रिकॉर्ड पर भी उन्होंने कहा लड़काना बना देंगे कि मुहावरा बन गया। भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म बने तो लड़काना को उन्होंने
تو وہ یہ نیچرل چیز ہے کہ ہر کوئی بندہ اپنے علاقے کو اس میں، تو یہ ہمیں اوپر رکھنا چاہیے کہ اب شاید شمشاد مرزا بھی ادھر چکوال میں، اور بڑا فریکوینٹلی اور بڑا زبردست مطالبہ ہے فوجی اسپتال اور سی ایم ایچ، اور ضرورت بھی ہے. ادھر ہم نے ادھر پورا ایک پروگرام کیا ہے ادھر چکوال اسپتال پہ، تو یہ خوبصورت عمارت اور ٹائلیں شائلیں تو ہو سکتی ہیں، مگر نہ اندر کوئی ہمارے ڈاکٹر نے نہ دوائیاں، اور پنڈی لے جاؤ. یہ 2022 میں بھی یہ نعرہ کہ پنڈی لے جاؤ مریض کو، تو یہ بدستور ہو رہا ہے. تو یہ بے شک ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر چکوال میں ایک بڑا اسپتال، فوجی اسپتال، یہ شہیدوں اور غازیوں کی زمین ہے، ایک ریکگنیشن شدہ پارک جو ہے 6.25 کروڑ کا بن گیا. تو یہ اسپتال بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ابھی یہ اس کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں. جی انشاءاللہ ضرور ہاسپٹل بھی بنے گا اور چکوال میں مزید ترقیاتی پروجیکٹ آگے بڑھیں گے. اور جس طرح ناظرین خواجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ چکوال کے ایک جنرل رخصت ہوئے ہیں یعنی جنرل فیض حمید صاحب، اور دوسرے جنرل سائر شمشاد مرزا وہ آ گئے ہیں. تو چلیں چکوال کا جنرل بہرحال پھر بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح چکوال شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین کہلائی جاتی ہے تو یہ اس خطے کا حق بھی ہے. ہمارے ساتھ لائیو اسٹوڈیو میں ممتاز عالم دین پیر عبدالشکور نقشبندی بھی موجود ہے. نقشبندی صاحب بہت شکریہ آپ یہاں لائیو اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ماضی میں نقشبندی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ مذہبی جماعتوں کا بڑا اہم رول ہوا کرتا تھا سیاست میں، ان کے اتحاد بھی بنے، KPK میں حکومت بھی بنائی، مرکزی سطح پر بھی بڑا اہم کردار رہا ہے. لیکن اب بتدریج یہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجوہات ہیں یا حالات ہی کچھ ایسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب آپ کا سوال بہت اچھا تھا. اب بھی مذہبی جماعتوں کا کردار موجود ہے. خیبر پختونخوا کے گورنر JUI کے حاجی غلام علی صاحب منتخب ہوئے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے ہر وقت کھلے، ٹھیک ہے، جو بھی آنا چاہے وہ گورنر ہاؤس آ رہا ہے اور جا رہا ہے. میں نے بھی انشاءاللہ العزیز جانا ہے. اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام کے 5 منسٹر ہیں اور منسٹریاں ان کے بعد موجود ہیں. تو گویا کہ ملک کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اور مذہبی جماعتوں کا علامہ شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم کے بیٹے جو ہیں اویس نورانی، وہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہیں. رہی بات کہ راجہ افتخار صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ بہت زیادہ توقعات کسی سے مت رکھو اور خود کچھ کرنا ہے. جنرل ضیاء الحق شہید کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہی 85 میں چکوال تشریف لائے تھے، اور اگر مولانا پیر عبد الرحمن قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو ضلع چکوال ضلع نہیں بننا تھا. اسی طرح راجہ پرویز اشرف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مندرہ چکوال روڈ اور چکوال سوہاوا روڈ کو ڈبل کرنے کی انہوں نے پلاننگ بھی بنائی، اور پھر کام رکا. لیکن وہ جو جدوجہد کامیاب ہوئی وہ آپ حضرات نے ہم سب نے مل کر اس جدوجہد کو اٹھایا تو مندرہ چکوال روڈ بنا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فخر مرزا صاحب ہمارے جو سینئر صحافی ہیں ملحال مغلاں کے، آج سے 6 سال قبل سخت گرمی میں میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ اگر ہم نے آج دھرنا نہ دیا ملحال مغلاں کے مقام پر تو یہ چکوال سے سہاوا تک روڈ والا یہ کینسل ہو چکا ہے، یہ نہیں بننا. الحمدللہ ہم نے 6 گھنٹے ساحر شمشاد صاحب کے گھر کے سامنے ہم نے اس وقت دھرنا دیا تھا. اور آج سے تقریباً 2 سال قبل پھر ساحر شمشاد صاحب کے گھر مجھے مرزا صاحب لے گئے، اور مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہ وہ مولانا صاحب ہیں اور جنہوں نے یہ روڈ ہمارا بنایا ہے. تو انشاءاللہ ساحر شمشاد صاحب سے بھی ملاقات جلد انشاءاللہ کریں گے. جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور جنرل فیض حمید صاحب نے بھی جو کام کیے ہیں، یہ شہداء پارک ہے یا جو کام کیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور آئندہ بھی جو ہسپتال کے جو آپ حضرات کا مشن ہے اور جتنے جو سماجی کام ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کلب اور یہ ہمارا جو پینل ہے یہی کردار ادا کرے گا. تو یہ سب کچھ ہمیں حکمرانوں سے ملے گا، رونے کے بغیر کوئی چیز ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی، رونے کے بغیر، بلکہ آواز اٹھانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا. عوام ہے، اور خاص طور پر میں میڈیا کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ میڈیا کا کام ہی مسائل کی نشاندہی ہے، اور پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اور اب تو سوشل میڈیا بھی موجود ہے. اس کے ذریعے لوگوں کے مسائل اجاگر کرنا، اور اگر
کہیں ظلم زیادتی ہو رہا ہے تو اس کی نشاندہی کرنا یہی میڈیا کا کام ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم بھی موجود ہے. خواجہ صاحب، خان صاحب نے تو بڑا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ چند دنوں میں اسمبلیاں ٹوٹنے والی ہیں. ہم اپنے جو اراکین ہیں وہ بھی مستعفی ہو جائیں گے، جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. یہ صرف سیاسی بیان ہے یا واقعی یہ حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے؟ اگر وہ توڑ بھی دیں تو کوئی اس کا رزلٹ جب تک کہ جو ریاست کے پیچھے ایک اور جو ریاست کام کر رہی ہے نا، جب تک یہ دونوں ریاستوں کا آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوگا تو کوئی چیز کامیاب یہاں پہ نہیں ہونے والی، جب تک کہ یہ دونوں ایک نہ ہو جائیں. تو اس لیے یہ بشک جو ہے نا وہ دے دیں دونوں، کے پی کے سے پنجاب سے اگر دے بھی دیں تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں آنے والا ہے. اگر یہ جو ابھی چھڑی جو باجوہ نے عاصم منیر کے حوالے کی ہے، چھڑی دیتے ہیں نا وہ جو اقتدار جو ہے وہ چھڑی ہوتی ہے، یہ 6 سال چھڑی اس کے گھٹنوں پہ جو ہے نا ٹھک ٹھک کرتی رہی ہے جو ہے نا باجوہ کے. اب اگر اس چھڑی کا استعمال اپنا عاصم منیر نے صحیح طرح کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں جو اگلی میں آپ بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ جو شمشاد مرزا ہیں، میں چکوالیوں سے کہ جنہوں نے ان سے ملاقات کا شوق ہے، انہوں نے ملنا ہے جا کے، ان کو یہ باور کرا دیں کہ یہ جو 32 کروڑ روپیہ جو چکوال سے ارن کیا جاتا ہے، 32 ارب روپیہ جو حکومت پنجاب لے جاتی ہے، مہربانی کر کے اس کو چند سال کے لیے چکوال پہ خرچ کر دیا جائے. چکوال کا پیسہ کوئی کہیں سے نہیں لینا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں 10 ارب روپیہ آپ کا معدنیات ہیں، ادھر جو سارا جو سالٹ رینج ہے آپ کا وہاں سے اس کی کلیکشن ہوتی ہے. 18 ارب روپیہ آپ کا سیمنٹ کی فیکٹریوں سے، یہ جو فی بوری انہوں نے جو ٹیکس لگایا ہوا اس پہ، اور معدنیات الگ وہ پتھر کا لیتا ہے، سیمنٹ بنتا ہے جو اس کا لائم سٹون کا. پھر آپ کا انکم ٹیکس ہے، پھر آپ کا سیل ٹیکس ہے جو چکوال دے رہا ہے. یہ سارا کل ملا کے یہ 32 ارب روپیہ بنتا ہے. اب مطلب شمشاد مرزا سے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی، جو بھی چکوالیاں جیسے آپ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ملیں گے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ مہربانی کر کے اس 32 ارب روپے کا ضرور ذکر کریں کہ جو چکوال سے لاہور چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، جبکہ یہ مسائل کے دلدل میں چکوال جو ہے نا پھنسا رہتا ہے. ایک اشارہ کر دیں 32 ارب روپیہ ایک سال میں سی ایم ایچ بن جاتا ہے. تو اور بھی باقی جو سڑکیں ہیں، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا وہ سڑکیں ہونی، آپ ہر چیز بنا سکتے ہیں. صرف 2-4 سال کے لیے 32 ارب روپیہ چکوال پہ جو ہے نا، ضلع چکوال پہ جو ہے نا لگ جائے. تو یہ مطلب یہ معاملات جو ہیں فنڈ یہاں پہ چکوال میں مطلب اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں دانیال صاحب، یہ فرق سہیل گوندی ادھر آئے تھے پریس کلب، بالکل 200 صفحے کا انہوں نے جو ایک ماڈل ڈسٹرکٹ ہے نا جو ہم آ رہے ہیں گریٹر چکوال، تو یہ گریٹر چکوال ڈاکومنٹڈ ہے، 200 پیج میں انہوں نے سارا انفراسٹرکچر بڑی محنت سے یہ پاور کرانے کی ضرورت ہے. کہ ابھی دیکھیں نا جنرل مجید ہیں آپ کے کور کمانڈر لاہور رہے ہیں، جنرل مجید نے بن جانا تھا، آرمی چیف بن جانا تھا. ہوا کیا کہ کھڑ کو انہوں نے چائے پہ بلا لیا. کھڑ کی بھٹوں کے ساتھ آپس میں جو ہے نا نہیں لگ رہی تھی، وہ چائے جو ہے نا وہ کھڑ والی ٹھیک ہو گیا. جس 32 ارب کا خواجہ دانیال سلیم ذکر کر رہے ہیں، یہ سیمنٹ فیکٹری سے پنجاب حکومت کو ملتا ہے اور ٹیکس کی شکل میں یہ کلیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر اور ٹیکسز بھی ہیں جو چکوال سے لاہور منتقل ہو جاتے ہیں. چند سالوں کے لیے اگر چکوال کا پیسہ ہی چکوال پر خرچ کر دیا جائے تو یہاں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں راجہ افتخار موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. راجہ صاحب، اس وقت 74 رکنی کابینہ موجود ہے. اتنی بڑے حجم کی کابینہ ماضی میں کبھی نہیں دیکھی گئی، لیکن جو عوام کے مسائل ہیں وہ کم ہونے کے بجائے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ مسائل حل کون کرے گا؟ بہت شکریہ جی میر صاحب. ڈیفینیٹلی جو مسائل حل جو ریاست ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اس کے شہری ہیں ان کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور مسائل کو حل کرنا. یہ جو ہمارے نمائندے ہم نے عوام جو ووٹوں سے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے، یہ انہی کی فرائض میں شامل ہے اور انہی نے کرنا ہے. انہی کے پاس بجٹ ہوتے ہیں، انہی نے فنڈ ریلیز کرنے ہوتے ہیں، انہی نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے.
اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ 74 رکنی جو کابینہ اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ اگر 150 رکنی بھی ہو جائے تو پھر بھی میرے خیال میں کوئی فرق پڑنے والا کوئی نہیں ہے، پھر بھی جو عوام کے مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہی رہیں گے۔ اصل میں یہ متعدد پروگراموں میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو سیاستدان ہیں، عوام کے مسائل کو حل کرنا یہ ان کی ترجیحات میں کبھی شامل نہیں رہا۔ جس دن انہوں نے یہ تہیہ کر لیا اور ان کی ترجیحات میں شامل ہو گیا کہ انہوں نے عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ عوام کے دن بھی بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر وقت اب یہ دیکھیں کہ یہ 74 ہو سکتا ہے کہ یہ جو آنے والے ابھی جس طریقے سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے کہ وہ ابھی وہ اسمبلیاں جو ہے وہ کرنے لگے ہیں ڈیزالو، تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے جو آنے والے دن ہیں وہ اگر حکومتی ترجمان جو ہے وہ بے شک اس کو لائٹ لے رہے ہیں، لیکن اندرون خانہ ان میں بھی جو ہے وہ ایک پریشانی موجود ہے، بے چینی موجود ہے، کیونکہ یہ اسٹیپ اٹھانے کے بعد جو ہے وہ پاکستان مزید جو ہے اور عوام بھی مزید سفر کریں گے اور جو مشکلات ہیں عوام کے لیے وہ مزید بڑھیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا صرف ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ جتنا جلدی اگر یہ اپوزیشن اور جو حکومتی بینچ ہیں یہ آپس میں بیٹھ جائیں، اور جب تک ایک شفاف اور شفاف جو الیکشن ہے، ایک مرکز میں بھی حکومت ہو اور صوبے میں بھی کوئی ایک ان کی جو ہے نا وہ حکومت جو ہے وہ آ جائے، تو وہ کچھ حالات ایسے سازگار ہوں کہ وہ جو ہے پھر حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل کی طرف جو ہے وہ توجہ دے سکے۔ ادروائز یہ جو بحران ابھی آنے والا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو عوام کی جو مسائل ہیں ان میں اور جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آئے روز مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں اسمبلیاں توڑی جاتی ہیں، اس سے پہلے قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، تو ایک سال کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر 2 دفعہ الیکشن کروانا یہ تقریباً ناممکن ہے۔ 18 ارب روپے چاہیے ایک الیکشن کے لیے، اور پھر ساتھ ہی ایک سال کے بعد پھر الیکشن، اتنی تیاری شاید نہ ہو سکے۔ اس لیے اس کا حل تو یہی ہے کہ جو سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں بات چیت کے وہ چیمپئن ہوتے ہیں، اور یہاں پر تو بہت سے ایسے سیاستدان موجود ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا جو سیاسی مسئلہ ہے وہ حل کرنے کی صلاحیت وہ رکھتے ہیں، تو اب ان کی صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ اس کرائسس سے وہ قوم کو کیسے نکالتے ہیں۔ لائیو اسٹوڈیو میں بیورو چیف ہیں سچ نیوز کے راجہ ثاقب عباس بھی موجود ہیں۔ ثاقب صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ اس وقت کی جو اہم معاملہ ہے، ایک طرف تو حکمران ہے وہ تو اپنی حکومت بچا رہے ہیں، ان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے، دوسری طرف عوام ہے جن کا ایک بڑا مسئلہ مہنگائی ہے۔ جو بھی بازار جائے گا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ صورتحال کدھر جا رہی ہے۔ آپ کا براہ راست عوام سے رابطہ رہتا ہے، عوام اس وقت سوچتے کیا ہے؟ ہاں، بہت شکریہ امیر صاحب۔ جو آپ نے جو سوال کیا کہ عوام جو ہے مہنگائی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ عدم اعتماد لا کر شہباز شریف نے حکومت کو گرایا اور حکومت میں آ کر بیٹھ گئے۔ شہباز شریف سے عوام کی یہی توقعات تھی کہ جیسے یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پنجاب کا بہت اچھا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، وہ عوام کے مسائل پنجاب کے جو اس طرح تھا وہ حل کرتے تھے، اب وفاق میں بیٹھ کر پورے جو ہے وہ ملک کو چلانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ ان کے لیے بڑا مشکل ایک امتحان تھا شہباز شریف صاحب کے لیے بھی، جس کے اوپر وہ پورا طور پہ ابھی تک وہ جو ہے ناکام ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ بالکل جو ہے اب آپ بازاروں میں جائیں تو عوام کے لیے تو اب جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا کھانا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ابھی آپ جا کر دیکھیں تندور پر اگر ایک بندہ جو پہلے جا کر 7 روپے کی روٹی لیتا تھا اب وہاں پر جا کر 15 روپے کی روٹی خرید رہا ہے۔ دیگر اشیاء میں اگر آپ دیکھیں اشیاء خوردونوش ہیں، فروٹ جو ہے پچھلی پروگرام میں خواہش صاحب نے بھی کہا کہ فروٹ کو تو اب دیکھنا بھی ایسا ہے کہ جیسے کوئی بندہ بھی ثواب کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ ثواب ہی ہے جی ہم اس کو دیکھ لیں، تو ابھی وہ فروٹ خریدنا اور دیگر اشیاء مجسٹریٹ جو ہیں بالکل سوئے پڑے ہیں، اور حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی حکومت کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ ساتھ عوام کو ریلیف بھی نہیں دے رہی۔ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے اور اب امتحان آ چکا ہے ایک بار پھر شہباز شریف پر، کیونکہ جیسا کہ اب اسمبلیاں بھی تعلیل ہونے جا رہی ہیں، خیبر پختونخوا کی بھی اور پنجاب اسمبلی کی، مگر رہنما کو اگر آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پر وہ صرف اور صرف ابھی بھی وہ عدم اعتماد پر پھر یقین رکھ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے اور پرویز الہی کو جو ہم عدم اعتماد سے جو واپس لے آئیں گے اپنے پاس، مگر عوام کی طرف کوئی نہیں سوچ رہا کہ ان کا کیا ہوگا، غریب آدمی کہاں جائے گا جو ایک وقت کی روٹی کھانا بھی اس کے لیے مشکل ہوگی۔ اب سب سے پہلے تو پریورٹی ان کی عوام ہونی چاہیے کہ عوام کو وہ ریلیف دیں، جیسے اب سوئی گیس کے مسئلے ہیں، بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، مگر عوام جو پستی جا رہی ہے، پہلے بھی پس رہی ہے اور اب بھی جو ہے وہ حکمران جو ہے وہ ان کو چکی میں پیس رہے ہیں جیسا کہ پہلے بھی دور میں پس رہے ہیں۔
ठीक हो गया जी, अवाम पिस रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और दुरुस्त फरमा रहे हैं राज साहब के इस वक्त प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं। प्राइस को कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट साहिबान हर डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं, लेकिन क्या वो महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हुए? क्या उन रेट्स का नफाज करवाने में वो कामयाब हुए जो कि सरकारी फहरिस्त में दर्ज होते हैं? तो सादा सा आप जवाब है कि नहीं। अगर वो सरकारी फहरिस्त ही उस रेट पर ही अशिया मिले तो महंगाई में 50% कमी हो सकती है, लेकिन वो तमाम फहरिस्तें हमेशा हमें नुमाइशी ही नज़र आती हैं। अब कहीं पर कोई अच्छा डीसी अगर कहीं मौजूद है, एक्टिव है और वो पूरी तरह इस सारे अमल की निगरानी कर रहा है तो वहाँ सूरत हाल बेहतर होती है। लेकिन अक्सर जगह यही देखा गया है कि ये सारी चीज़ें एक ऑफिस में बैठकर जमा तफरीक कर दी जाती हैं, इसका नफाज अमलन कहीं भी नहीं होता। लाइव स्टूडियो में तजिएकार अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद हैं। दरवेश साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो मैशत है वो आपके सामने है, उसकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मैशत के साथ ही कौमी सलामती भी जुड़ी है। मैशत मजबूत है तो कौमी सलामती है। तो ये जो मैशत का एक हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो सियासी बहरान है उसको भी इसके साथ ही जोड़ा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि क्या मैशत को लेकर जो ताकतवर हल्के हैं कोई अहम फैसला कर सकते हैं? देखें जी, मईशत का और सियासी हालात का आपस में इनका चोली दामन का साथ है। एक मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सियासी इस्तेकाम तो ना हो लेकिन माशी इस्तेकाम वहाँ पे मौजूद हो। तो माशी इस्तेकाम के लिए, माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम का होना जो है वो लाजिम है। और हमारे मुल्क के अंदर तो वैसे कभी भी शायद सियासी इस्तेकाम नहीं रहा, लेकिन आजकल की जो सूरत हाल है वो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब से आई.के. न्याजी साहब को अगरचे एक आईनी तरीके से हटाया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उसको उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। हटाया उनको आईनी तरीके से गया, उसके बाद आई.के. न्याजी साहब ने, जनाब इमरान खान साहब पीटीआई ने ये फैसला कर लिया कि ना खेड़ना ना खेड़न देना। मतलब ये है कि अगर आपने मुझे हुक्मरानी से निकाला है तो मैं आपको हुकूमत नहीं करने दूंगा और मैं कभी भी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम वाली सूरत हाल पैदा नहीं होने दूंगा। और जब सियासी इस्तेकाम नहीं देगा तो जो अशियाए सर्फ की जो कीमतें हैं, जो उनकी सप्लाई है, जो सर्टेनिटी है, जो बहुत ही गैर यकीनी किस्म की जो सूरत हाल है, बड़ा एक सस्पेंस वाली सूरत हाल हमारे यहाँ अब तक पेश रही है जनाब इमरान खान साहब और पीटीआई की तरफ से। खुदा खुदा करके एक खतरा टला कि ठीक है जी, उनका जो लॉन्ग मार्च था उनका और जो उनके धरने का प्रोग्राम था जैसे तैसे वो खत्म हुआ। मैं ये समझता हूँ खत्म नहीं होना था अगर उनको उनकी तवक्को के मुताबिक रिस्पांस मिल रहा होता। और दूसरी बात यह है कि जो ही वो एक बात जो है उस एक मसले से हम बरामद हुए हैं, हम उससे निकले हैं, मुल्क निकला है, साथ ही उन्होंने एक नई थ्रेट जो है, एक नई धमकी जो है वो फेंक दी है कि जी मेरे जितने भी मेंबरान हैं वो सारे इस्तीफे देने वाले हैं वो सूबाई असम्बलियों से। ठीक है, आपकी 4 सूबों के अंदर हुकूमत, आपकी पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर 2 सूबों का वो शायद खास करके जिक्र कर रहे हैं कि मेरे जो सारे मेंबरान हैं पीटीआई के वो इस्तीफे दे देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो मरकज के अंदर, विफाक के अंदर जो इस्तीफे दिए हुए हैं उनका स्टेटस क्या है? जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं क्या वो इन पर्सन स्पीकर के यहाँ पेश होकर ये कहने पे तैयार है कि जी हाँ मैं मुस्ताफी होता हूँ? बिल्कुल तैयार नहीं है। पहले भी आपने ऐसे ही किया था। मैं बिलीव करता हूं कि आपकी जो आइंदा जो इस्तीफों की जो आपकी थ्रेट है वो शायद इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होने वाली। वहां पे तो और भी जो बेशक परवेज इलाही और उनके बेटे मोहम्मद ने कह दिया है कि हम असम्बलियां तोड़ देंगे, लेकिन परवेज इलाही साहब प्राइवेटली बैठ के क्या बात करते हैं और क्या सोचते हैं वो तो जिस तरीके से उनको हुकूमत मिली है, मैं ये समझता हूं कि वो शायद 1 मिनट भी पहले असम्बली तोड़ने पे आमादा ना हो। वो तो बल्कि ये चाहेंगे असम्बली की जो मुद्दत है वो और ही ज्यादा वसी हो जाए। बहरहाल देखिए, एक बात है कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर माशी, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम जो है उसकी तवक्को रखना मैं समझता हूँ बिल्कुल ही गैर हकीकत पसंदाना। और कोई ऐसा अगर बंदा सोच रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि वो मुल्की मामलात से बिल्कुल बेखबर है, बाखबर नहीं है। ठीक हो गया जी, मुल्की मामलात से
بھائی صاحب نے بات کی ہے، تو میں یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل سیر شمشاد مرزا صاحب کے چارج سنبھالنے کے بعد جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا سب سے پہلی جو آواز ہے سی ایم ایچ چکوال میں بننا چاہیے، وہ اس پلیٹ فارم سے چکوال پریس کلب کے اسٹوڈیو سے آن دا ریکارڈ ہے، پوسٹ میں بھی ریکارڈ ہے، اس کے بعد پھر دیگر دوستوں نے بھی آواز اٹھائی ہے، لیکن انشاءاللہ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہمیں امید ہے کہ اس 3 سالہ دور میں سی ایم ایچ بنے گا، انشاءاللہ اس کا کریڈٹ بھی جی 32 ارب بھی ہے، اس کا کریڈٹ بھی انشاءاللہ چکوال پریس کلب اس کی عہدیداران کو جائے گا۔ جی بالکل جی، چکوال پریس کلب سے عوام کے مسائل کو لے کر ہمیشہ آواز اٹھتی ہے، اور جس سی ایم ایچ اور ایم ایچ ہاسپٹل کا ذکر سب کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی سب سے پہلے یہیں سے مطالبہ وہ سامنے آیا اور پھر اس کو عوامی حمایت بھی حاصل ہوئی۔ آخر میں خواجہ صاحب سے کچھ چکوال کی جو مقامی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اس پر میں ضرور ان کا کمنٹ چاہوں گا۔ خواجہ صاحب، انتخابات تو ہونے ہیں، آج ہوں 6 ماہ بعد ہوں، تو چکوال کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو گروپنگ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کون سا دھڑا کدھر جا رہا ہے اور کیا صورتحال بننے اور والی ہے؟ بالکل میر صاحب، یہ میں بالکل آپ کو بریکنگ خبر دے رہا ہوں، دونوں بڑی جماعتیں جی۔ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون، ان کے جو تمام قائدین ہیں یہ بالکل ایک پیج پر نہیں ہے، اور ایک آپ بالکل آپ حیران ہوں گے اگر یہ تھوڑا سا بھی الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور یہ بالکل ہی ان کے گلے پڑ جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے بالکل ہم نے یہ اسد عمر کے لانگ مارچ میں بھی دیکھا، جو سارا مقامی جو قائدین ہیں سارے ٹکٹ لینے کے چکر میں ہیں، پھر یہ دوبارہ جب یہ پنڈی کا بھی یہ سارا ادھر پہ جلوس گئے ہیں، تو کوئی ان کی آپس میں کوارڈینیشن اور وہ اس میں نہیں ہے۔ تو ادھر دوسری طرف مسلم لیگ نون نے کنونشن جو ملتوی کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں جیل کی خالی کرسیاں دیکھ کے یہ چکوال کا منسوخ ہوا ہے، مطلب ہے کہ وہ حیدر نے ادھر بلایا اپنے، اس میں کافی اچھا بھرپور اجتماع تھا، مگر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جب قیصر مجید اور ادھر طاہر اقبال نے اپنا اجلاس بلایا، دلی صدر ہے حیدر سلطان، اس کی ادھر موجودگی ہونی چاہیے تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مطلب ہے کہ یہ دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان کنونشن ملتوی ہو گیا، ہو گیا، مطلب ہے کہ یہ بڑی جماعتیں ہیں جنہوں نے مطلب ہے آگے کمانڈ کر لیا ان کے اندر۔ ایک نیا سیاسی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نیا جو ابھی کیا ہونے جا رہا ہے، ابھی جنرل فیض کو بہت سیانہ اور اس کی سوشل میڈیا پہ جو پرچار کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے مطلب وہ سیانے نہیں نکلے کہ ان کو جو ہے نا استعفیٰ مطلب دینا پڑے۔ سیاسی انہوں نے انوالومنٹ اتنی کر لی، بقول آپ کے بھی، کہ یہ وہاں پہ کمپین کر رہے تھے اس کی، یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی میں بتانے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا آگے چل کے سیاست میں ان جنرل صاحب کا بہت بڑا رول ہوگا، ان کو ایک اہم مطلب عہدہ نہیں آ سکتے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ آج میں آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں جنرل فیض کو ایک بہت مطلب اہم پوزیشن جو ہے نا ملنے والی ہے۔ بہت شکریہ تمام شرکاء کا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اور جہاں تک سیاست میں تعلق یا سیاست میں حصہ لینے کا تعلق ہے، تو وہ ہر پاکستانی کو اس کا حق حاصل ہے۔ 2 سال کے ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد چاہے کوئی جنرل ہے، کرنل ہے، جو بھی ہے، وہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے۔ تو یہ ملک میں سیاست میں جو حصہ لینا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جہاں تک چکوال کی سیاست کا تعلق ہے، تو خواجہ صاحب درست فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جماعتوں کے اندر دھڑے بندی موجود ہے۔ ویسے تو سیاسی جماعتیں ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ وہ عوام کو متحد کریں گی، لیکن ہم نے دیکھا یہی ہے، حقائق ہمارے سامنے یہی ہیں کہ عوام کو وہ زیادہ انتشار پیدا کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر اگر اپنی پارٹیوں کو ہی دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ہمیں نہ جمہوریت نظر آتی ہے، نہ اتفاق نظر آتا ہے، نہ اتحاد نظر آتا ہے۔ تو دعا گو ہیں، امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں معیشت ترقی کرے گی اور جمہوریت مزید مستحکم ہوگی، کیونکہ یہی واحد راستہ ہے کہ جس سے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ عام لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے، اس وقت تک ملک میں ترقی ایک خواب ہی رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے